نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, it is by the grace of Almighty Allah, the blessings of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the Faizan Nazar of Sayyidi Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri, that Minhaj Women League UK has once again arranged an online Sayyidai Kainat Salamullah Alayha conference. The 3rd of Ramadan marks the Yawm Wisal of the esteemed and beloved daughter of our holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatima Zahra Salamullah Alayha, leader of the women of paradise. These are the words of our beloved Prophet, peace be upon him. And indeed, the special place she held in her father's heart and the noble and courageous life that she led, combined with her spiritual eminence, made her one of the greatest women that have ever lived. No doubt in Sayyidah Fatima Zahra Salamullah Alayha's exalted life and her revered character, we have the greatest role model for Muslim women. Through her, Salamullah Alayha, we learn the true meaning of faith and devotion, generosity and benevolence, and modesty and strength. I'd like to commence today's program by inviting our first guest for the recitation of the Holy Quran, Sister Rabia Rafiq from Scotland Zone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول وأهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين
وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Subhanallah. Jazakallah, Sister Rabia Rafiq. The Holy Prophet ﷺ encouraged us to beautify the Quran with our voices, and mashallah, you recited in an amazing manner. May Almighty accept it from you and reward you immensely. She, Salamullah alayha, was the sustainer of the Prophet ﷺ's lineage. It was the descendants of Sayyidah Fatima Salamullah alayha who became the successors of Prophet Muhammad ﷺ and carried forward his message. Joining me now to send salutations on the blessed family is respected Sister Fariha Kashif
Head of Treasure of Knowledge Team. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatima وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اور پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ زہرا پہ بھیجتے ہیں درود و سلام جو، زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے، یا زہرا ہاں یا زہرا، یا ام ابیہا یا ام فبیہا، یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا، یا زہرا ہاں یا زہرا۔ اور زبان سجا دے کیا بتائے، یہ بی بی کس کس کا سرا ہے، زبان سجا دے کیا بتائے، یہ بی بی کس کس کا سرا ہے۔ علی نے خود جس کو اپنا مشکل کشا کہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ علی نے خود جس کو اپنا مشکل کشا کہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، یا زہرا ہاں یا زہرا۔ زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے،
وہ سچے غلام مصطفیٰ کے نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے یا سیدہ یا سیدہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے وہ مرتضیٰ کی لاڈلی ہے زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. Peace be upon you, O daughter of the most beloved of Allah. Subhanallah. Jazakallah khair, Sister Fariha, for the melodious recitation of Drood Ahl Bayt. May Allah be pleased with them all. Sayyidah Fatimatul Zahra Salamullah alayha played many important roles as a woman. She was a social worker, always helping the needy and orphans, irrespective of her own needs and difficult situation. She was a scholar and a teacher, educating Muslim women on the matters of Islamic fiqh and teaching them about ethics and morals. And she, Salamullah alayha, was the perfect example of a daughter. There was no greater father-daughter relationship than that of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Sayyidah Fatima Salamullah alayha. She always supported the Messenger of Allah and upheld his message. She was a perfect example of a wife. The life of Imam Ali alayhi salam and Sayyidah Fatima Salamullah alayha was full of love, and she was a flawless partner and companion to the Lion of Allah. And of all the pivotal roles that Sayyidah Fatima Salamullah alayha played as a woman, foremostly she was an exemplary mother, which is evident from her neat nurturing and upbringing of her children. The essence of Lady Fatima Salamullah alayha and her parenting is reflected through Imam Hassan alayhi salam's generosity, Imam Hussein alayhi salam's patience, Sayyidah Kulsum Salamullah alayha's resilience, and Sayyidah Zainab Salamullah alayha's courage. Alhamdulillah, we are joined today by the Honourable and respected Baji Fiza Hussain Qadri Saiba, and it is a great honour for Minhaj Women League UK to have Baji Saiba join us as the keynote speaker for today's programme. So, without further delay, please join me as I welcome Baji Fiza Hussain Qadri Saiba. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى صدق الله مولانا العظيم. محترمہ نسرین اختر صاحبہ، صدر منہاج القرآن ویمن لیگ UK، محترمہ سائقہ شاہین صاحبہ، جنرل سیکریٹری، اور منہاج القرآن ویمن لیگ UK کی تمام معزز بہنیں، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے
بے پایا لطف و کرم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی توجہات اور فیوزات کے طفیل آج ایک بار پھر ہم رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے زیر اہتمام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کانفرنس میں شریک ہیں، جو کہ ہر سال 3 رمضان المبارک کو منعقد کی جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر سال کی طرح اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور روز محشر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رضا کا وسیلہ بنائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں سے کرنا چاہوں گی جن کی آج ہماری زندگیوں میں کمی نظر آتی ہے، یا جو خصائل سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کے ہیں، ان خصائل کی ہماری زندگی میں کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان عظیم المرتبت ہستیوں کی تعلیمات اور ان کے فیوزات سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں ایک ٹریٹ کو، کسی ایک حسن خلق کو داخل کرتی ہیں اور اس پر محنت کرتی ہیں، جیسا کہ عبادت ہے، تو ہم عبادت گزار تو بن جاتی ہیں، لیکن باقی ٹریٹس کو، باقی خلق کو بھول جاتی ہیں، اور صبر میں، فوربیرنس میں، عجز و انکساری میں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے میں ہم ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی چند ایسی خصلتوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جن کی ہماری زندگی میں کمی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے تقویٰ ہے، پائٹی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی سب سے عظیم مثال دیکھنی ہو تو وہ مثال خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، کہ جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ تقویٰ کے راستے پر چلتے ہوئے گزارا۔ پھر چاہے وہ شیب ابی طالب کے 3 سال کی قید و بند ہو، یا فقر و تنگ دستی کا عالم ہو، یا محنت اور مشقت کی زندگی گزارنا ہو، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل تقویٰ کے نور سے منور ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دنیاوی مال و متاع اور عیش و عشرت کی زندگی پر فوقیت دی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کا شعار یہ تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ النساء کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے، وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنی تمام عمر زہد و ورع، تقویٰ اور پرہیزگاری اور عبادت و ریاضت میں گزارا کرتی۔ آپ کا مقصد حیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی تھا، جو آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت ایک نعمت ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ الاسراء کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو شخص آخرت کا خواہش مند ہو اور اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبولیت پائے گی۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتی ہیں
تو ہمیں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ کے نقوش سیرت فقط آخرت کی کامیابی کی ضامن نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی ہمیں ایک کامیاب خاتون، ایک کامیاب مسلم لیڈر، ایک کامیاب ماں، ایک کامیاب بہن اور ایک کامیاب بیٹی کے طور پر جینا سکھاتی ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس ملتا ہے۔ ہم یہاں پر لفظ تقویٰ کو قرآن کریم کی روح سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ ظاہر و باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تقویٰ سے مراد باطنی لباس ہے، اور تقویٰ عبارت ہے اللہ کے اوامر کو بجا لانے سے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرنے سے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان پھر اپنی خواہشات کو اور زندگی کے تمام امور کو رحمان کے ساتھ ان لائن کر لے، اور اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر اپنی زندگی گزارے، اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کام زبردستی کرنا پڑے، جیسا کہ عبادت ہے، نماز ہے، اور ہمیں وہ عمل بوجھ لگنے لگے تو یہ تقویٰ نہیں کہلاتا۔ تقویٰ از ناٹ اے سیپریٹ ایکٹیویٹی، تقویٰ ایک کیفیت کا نام ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتی ہیں تو دوسرے اعمال بھی جاری رہتے ہیں، ترک نہیں کرتی۔ سونا ہے، نماز پڑھنا ہے، اسکول، کالج یا یونیورسٹی جانا ہے، جابس پر جانا ہے، تو ہم اپنے آپ کو فقط بھوکا نہیں رکھتی بلکہ اپنے تمام امور کو سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر حال میں، چاہے آپ روزے کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، اس میں نماز خشوع و خضوع سے اگر پڑھ رہی ہیں تو آپ تقویٰ کی حالت میں ہیں۔ آپ جاب پر ہیں اور اپنی کولیگز اور ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتی ہیں تو یہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے، یہ بھی تقویٰ کی حالت ہے۔ اور اسی طرح جب آپ صدق دل سے اور خلوص نیت سے دین کا کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے۔ آپ میں سے کئی خواتین جاب بھی کرتی ہوں گی، ہاؤس ہولڈ کو بھی دیکھتی ہوں گی، سم آف یو آر ایون یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس، تو آپ اپنے معمولات میں اگر ہر کام کے لیے ارادہ کر لیں کہ میں فقط اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے مولا کو راضی کرنے کی خاطر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں گی، اچھے اخلاق سے پیش آؤں گی، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، اور یہ سب آپ کس لیے کر رہی ہوں گی؟ فقط اللہ کی خاطر، لوجہ اللہ۔ تو جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر گزارنا شروع کریں گی تو ہماری زندگی تقویٰ کے نور سے آراستہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر فقط یہ کہہ دینا کہ میں تمام اعمال اللہ کی خوشنودی کی خاطر کر رہی ہوں، اس کی رضا کی خاطر کر رہی ہوں، تو میری بہنوں فقط اعمال سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کو وہ چاہیے جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہماری نیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا صدق اور اخلاص چاہیے، اور زہد و ورع چاہیے، اور ہر ایک سے کٹ کر میرا ہو جانا چاہیے، مجھے اپنے لیے فنا ہو جانا چاہیے، مجھے خشیت کے آنسو چاہیے جو فقط میرے لیے ہوں۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا جو لقب بتول ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ ہر ایک سے کٹ کر اس خالق کائنات کی ہو گئی تھیں۔ اور تقویٰ کے کانسیپٹ کو اگر مزید ایلیبوریٹ کیا جائے
کہ اگر علم ہے دنیاوی غرض اور لالچ سے پاک ہو تو یہ تقویٰ کہلاتا ہے، اور اگر عمل اللہ کی نافرمانی کے بغیر ہو تو یہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے۔ پھر زہد ہے، زہد یہ ہے کہ مزید کسی شے کی طلب باقی نہ رہے تو یہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے۔ پھر شکر بلا شرط ہو اور ہر حال میں ہو تو یہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے۔ پھر صبر ہے، صبر ہو تو بغیر شکایت کے ہو، یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے۔ اور انسان عبادت کرے تو عبادت توقف کے بغیر ہو تو اسے بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ تو آئیے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی سیرت مطہرہ کی ایک اور صفت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے تقویٰ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، اور مالی مشکلات اور مشقت بھری زندگی کے باوجود صبر اور تحمل کا پیکر تھیں۔ آپ مالی اعتبار سے تنگ دست تو تھیں لیکن زہد و تقویٰ سے مالا مال تھیں۔ تو جس صفت کا ہم یہاں تذکرہ کر رہی ہیں وہ صبر اور تحمل ہے، پیشنس ہے، فوربیرنس ہے اور ٹالرنس ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم میں سے ہر ایک خاتون کے اوپر کئی ذمہ داریاں ہیں، کئی رسپانسبلٹیز ہیں۔ اب ان رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہوئے مسئلہ کہاں درپیش آتا ہے کہ ہم صبر سے کام نہیں لیتی، ہمارے اندر پیشنس اور ٹالرنس کی کمی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہماری ڈومیسٹک لائف ہے، سوشل لائف ہے، پھر پرسنل لائف ہے، اور پھر ہماری اسپریچول لائف ہے۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں بیلنس کریٹ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری رسپانسبلٹیز میں سے کوئی بھی چیز نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ہماری ہی کمزوری کی وجہ سے تو ہم پینک ہو جاتی ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ پھر ہمارے مزاج میں عدم برداشت اور امپیشنس داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی فرسٹریشن کبھی اپنے بچوں پر نکال رہی ہوتی ہیں، کبھی اپنے شوہروں پر نکال رہی ہوتی ہیں، تو کبھی اپنے والدین پر۔ تو میری بہنوں، اگر ہم ایسی پریشانیوں سے دوچار ہیں تو اس مسئلے کا حل بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی اور پرسنل لائف کو بھی کبھی متاثر نہیں ہونے دیا۔ یعنی کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، چاہے وہ بچپن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر دشمنوں کو خطاب کرنا ہو، چاہے فقر و تنگ دستی کا عالم ہو، فقر و فاقہ کا یہ عالم ہو کہ گھر پر جو کچھ پکا ہوا ہے سب اٹھا کر در پہ آئے سائل کو دے دینا اور خود بھوکا رہ جانا، چاہے وہ رات بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی یاد میں آنسو بہانا ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک لائف میں جو مشکلات ہیں جیسے کہ گھریلو کام ہیں، اور پھر اپنے دستے مبارکہ سے چکی پیسنا، یہاں تک کہ آپ اپنی زندگی کے جتنے بھی امور سر انجام دیا کرتی تھیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی ڈومیسٹک لائف کا آپ کی روحانی زندگی پر اثر ہوا ہو اور آپ نے تھکاوٹ کا اظہار کیا ہو، یا آپ کے مزاج مبارکہ سے امپیشنس یا عدم برداشت کا تاثر ملا ہو۔ She knew how to create a balance between her personal, domestic and spiritual life. She never ignored any single aspect of her life, being a daughter, being a sister or mother and a leader of the Muslim women. جس بھی پہلو سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیں تو کوئی ایک ایسا پہلو نظر نہیں آتا جس میں آپ رول ماڈل کے طور پر سامنے نہ آتی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات کے ہاتھ میں دیا کرتے، اور آپ اسے صبر اور شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ فقر و تنگ دستی آپ دونوں کی خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہوں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے میرڈ کپلز کا کہ فائنینشلی جب تنگ دستی گھر میں آتی ہے، تنگی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، فائنینشیل سٹرینز آتی ہیں، تو شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے،
اور ہماری ڈومیسٹک لائف مشکلات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تو ٹالرنس کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو دیکھیں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو، اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ آیہ مبارکہ ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی یاد بھی دلاتی ہے۔ وہ کیسے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت کے نزدیک کامیاب انسان وہ ہے جو صابرین میں سے ہے، اور جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور یہ تمام خصلتیں ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہیں۔ میری بہنوں، اگر ہم یہ سوچیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھیں، اور آپ کا چلنا حضور جیسا تھا، آپ کا گفتار، آپ کا کردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا، تو ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ تو سیدہ کونین تھیں، ہم ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کیسے زندگی گزاریں، اور وہ تو آج سے 1400 سال قبل کی بات ہے، تو آج ہم ان کی صفات کو کیسے اپنا سکتی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے بھی یا نہیں؟ تو میری بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم سیدہ پاک کے نقوش سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ بہت سی ایسی عظیم المرتبت ہستیاں ہو گزری ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اور اللہ نے ان کو بلند مقام عطا کیا، اور وہ اپنے دور کی ولیہ کاملہ بنی۔ تاریخ اسلام میں مردوں کی طرح خواتین میں بھی بہت سی صوفیہ اور اہل اللہ خواتین گزری ہیں، جن کی تعلیمات اور صوفیانہ تجربات نے تصوف کے فروغ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ سب سے زیادہ معروف صوفی خواتین کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گی، جن میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا شمار 8ویں صدی کی معروف ولیہ کاملہ کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق بصرہ سے تھا۔ آپ کی شاعری اور تعلیمات خدا کی محبت اور روحانی پاکیزگی کی اہمیت پر مرکوز تھیں۔ آپ نے تقوی اور اللہ رب العزت سے تعلق بندگی اور محبت و عقیدت میں شہرت حاصل کی۔ آپ کو اسلامی تصوف یا تصوف کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں اور چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئیں۔ آپ نے مشکل حالات کے باوجود آپ اپنے ایمان اور عقیدے میں ثابت قدم رہیں۔ آپ اپنی گہری روحانی بصیرت اور تعلیم کے لیے جانی جاتی ہیں۔ آپ نے جہنم کے خوف یا جنت کے انعام کی امید کی بجائے اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سیدہ رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی درویشی اور عاجزی اور انکساری کے لیے جانا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سادہ اور عاجزانہ زندگی گزاری ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے تمام مادی املاک اور وسائل کو مسترد کر دیا اور صرف ان وسائل پر زندگی بسر کی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھیں۔ غربت کے باوجود آپ کو اپنے ہم اسروں کی طرف سے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور بہت سے لوگ روحانی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت اور تعلیمات نے اسلامی تصوف پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور آج تک دنیا بھر کے مسلمان آپ کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح فاطمہ الفہری ہیں۔ آپ 9ویں صدی کے مسلمان صوفی خاتون ہیں۔ تیونس کے ایک تاجر محمد الفہری کی بیٹی فاطمہ بنت محمد الفہری، جن کا عرف ام البنین ہے، جس کے نام سے آج بہت کم لوگ واقف ہیں۔
لیکن امت مسلمہ کے لیے آپ قابل فخر ہیں، اور قابل فخر ہے یہ بات کہ اس علم دوست مسلم خاتون نے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ تیونس کے شہر کیروان میں پیدا ہوئیں اور بعد ازاں آپ کے والد آپ کو اور آپ کی بہن مریم کو لے کر مراکش، موروکو کے شہر فاس منتقل ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وراثت میں ملی دولت کو وہ مساجد اور تعلیم کی ترویج و ترقی میں صرف کریں گی، تو اپنے والد کے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کے طور پر انہوں نے جامع مسجد قرویین تعمیر کی۔ 859 عیسوی میں اس عظیم مسلمان بیٹی نے موروکو کے شہر فاس میں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جامعۃ القرویین کی بنیاد رکھی، جہاں سے آج بھی علم کی شمع روشن ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق اور گینس ورلڈ ریکارڈز کے مطابق القرویین دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے پرانا کنٹینیولی آپریٹنگ انسٹیٹیوشن ہے، جس میں ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امہات المؤمنین اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار کی پاک شہزادیوں کے بعد بھی ایسی مجاہدات ہو گزری ہیں کہ جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اور اپنی زندگیوں کو علم کے نور سے آراستہ کیا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور عظیم المرتبت ہستی کہ جن کا قلب اطہر ذوق عبادت، محبت الہی، نور ایمان اور صدق و یقین سے معمور تھا، اور وہ عظیم ہستی سیدہ نفیسہ بنت حسن الانور ہیں، جو اپنے دور میں افق ولایت پر درخشاں ستارہ بن کر ابھریں۔ آپ 8ویں صدی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے تھیں اور علماء اور اولیاء کے گھرانے میں پلی بڑھیں۔ چھوٹی عمر سے ہی آپ نے اسلامی تعلیمات میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور خود کو قرآن و حدیث کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ علم و عمل، طلب معرفت، رضائے الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی شان میں لب کشائی کی۔ متولی الشعراوی کی کتاب دی لائٹ آف اہل البیت میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں 30 مرتبہ حج ادا کیا، جن میں سے اکثر حج انہوں نے پیدل کیے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بڑھاپے میں بھی ایسی مشقت پر مداومت کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیدل چل کے بھی نہ جا سکوں، بس میں انہی کی سنت پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ قرآن مجید کی حافظہ بھی تھیں اور مفسرہ بھی تھیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتی تھیں اور دوران تلاوت آپ کی آنکھیں اشکبار رہتیں اور آپ کا یہ معمول تا دم مرگ جاری رہا۔ آپ کی بھتیجی زینب بنت یحییٰ فرماتی ہیں کہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قبر مبارک خود تیار کی اور اس میں 6000 مرتبہ ختم القرآن فرمایا۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق المؤتمن رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ آپ اپنے شوہر حضرت اسحاق کے ہمراہ مصر چلی گئیں اور قاہرہ جا کر آباد ہو گئیں۔ آپ سے سلوک و تصوف اور علم و فنون کا فیض بیک وقت جاری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم المرتبت ہستیاں آپ سے اکتساب فیض کرتی رہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے علم الحدیث اور فقہ حاصل کرتے رہے، اور سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال امام شافعی کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کیا کرتیں۔ امام شافعی کا معمول تھا
کہ آپ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست بھیجا کرتے۔ تو جب آپ کا آخری وقت قریب آیا اور آپ نے اپنے ایک شاگرد کو دعا کی غرض سے سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں بھیجا، تو آپ نے اس شاگرد کو اس پیغام کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ آپ فرماتی ہیں احسن اللہ لقاءہ ومتعہ بالنظر الی وجہہ الکریم، کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ سے ملاقات بہت خوب ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا بہت نفع بخش ہے۔ الجواہر النفیسہ میں درج ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں سیدہ نفیسہ سے بڑھ کر مستجاب الدعوات اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ آپ کی بھتیجی زینب بنت یحییٰ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ سورہ الانعام کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ جب اس سورت کی آیت نمبر 127 پر پہنچیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، کہ انہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا مولا ہے ان اعمال صالحہ کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ تو آپ جب اس مقام پر پہنچیں تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور پھر آپ نے شہادت کے کلمات ادا کیے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو قاہرہ میں دفن کیا گیا اور آپ کا مزار اقدس آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کی تعلیمات سے آج تک مسلمان استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی ایمان، علم اور تقوی کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح دنیا اسلام کی کئی اور ایسی خواتین ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زہد و ورع، تقوی اور پاکیزگی، عبادت و ریاضت، علم و عمل اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا۔ اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبید اللہ ازدیہ ہیں۔ امام شافعی اپنے والد گرامی کی طرف سے قریشی النسب تھے اور حضرت عبد المناف کی اولاد میں سے تھے۔ جب آپ کی والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ 2 سال کے تھے، تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ نے آپ کی تربیت کی خاطر فلسطین سے مکہ مکرمہ ہجرت کی تاکہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے صحیح نسبتیں ڈھونڈ سکیں، صحیح صحبتیں ڈھونڈ سکیں۔ تو مکہ میں چند صحابہ کرام اور تابعین زندہ تھے، تو ان کی صحبت میں اپنے بیٹے شافعی کو بٹھانا مقصود تھا۔ اور دوسرا مقصد آپ کا یہ تھا کہ جو والد کی کمی ہے تو میرے بیٹے کو زندگی میں فزیکل رول ماڈل کی ضرورت ہے، تو میں مکہ مکرمہ ہجرت کر کے ایک شیخ اور رول ماڈل کا انتخاب کروں جو میرے بیٹے کی تربیت کر سکیں۔ اس زمانے میں عرب میں معمول تھا کہ جیسے آدمی شادی کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی جب بیوہ ہوتی تھیں تو شادی کر لیا کرتی تھیں، جیسا کہ ہم نے صحابیات کے بارے بھی سن رکھا ہے کہ جب ان کے شوہر شہید ہو جاتے تو وہ دوبارہ بھی شادی کر لیا کرتیں۔ لیکن حضرت فاطمہ بنت عبید اللہ نے مشکل اور تنگیاں سہ لیں، لیکن اپنی پوری زندگی اپنے اس ایک بیٹے کی پرورش اور تربیت میں صرف کر دی اور اس کو امام وقت اور مجدد وقت بنانے میں صرف کر دی۔ اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، پھر ایک ایک سبجیکٹ کے لیے خود اساتذہ کا انتخاب کیا اور یوں ان کی تربیت کرتے کرتے پھر اپنے بیٹے کو فقہ کا امام اور مجدد بنا دیا۔ تو آپ نے بینگ اے سنگل پیرنٹ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کی تربیت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ She is an extraordinary example in Islamic history for single mothers۔ تو میری بہنوں، یہ اسلام کی وہ عظیم خواتین تھیں جن کو اپنا مقصد حیات، پرپز آف لائف واضح تھا، اور اس مقصد حیات کو پانے کے لیے کیا زیادہ سفر درکار ہے یہ بھی انہیں واضح تھا۔ ان ہستیوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے
نقش قدم پر چلتے ہوئے زہد و ورع، تقوی اور پرہیزگاری، علم و عمل اور رضائے الہی جیسی خصلتوں کو اپنا زاد سفر بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سب سے پہلے اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اس کا تعین کریں، اور جب ہم پر ہمارا پرپز آف لائف عیاں ہو جائے تو پھر زندگی کے سفر میں اس مقصد کو پانے کے لیے زاد سفر بھی تقوی ہونا چاہیے، علم و عمل ہونا چاہیے، زہد و ورع ہونا چاہیے۔ ہمارا زاد سفر رضائے الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اور عبادت و ریاضت ہونا چاہیے۔ اور یہ تمام خصلتیں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قدموں کی خیرات ہیں، اور وہ تمام خصائل، تمام عظمتیں اور رعنائیاں جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں، وہ تمام تر آپ کی ذات اقدس میں جامع طور پر نہ صرف موجود تھیں بلکہ کائنات انسانی کو یہ تمام خوبیاں اور کمالات آپ کے در کی خیرات سے نصیب ہوئی ہیں۔ کیسے کروں رقم میں یہ عظمت بطول کی، کیسے کروں رقم میں یہ عظمت بطول کی، انسان میں منفرد رہی حرمت بطول کی۔ حق تو یہ ہے کہ ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے احوال کو جتنا پڑھیں ہمارا ان سے تعلق اتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جو سیدہ پاک کے اخلاق مبارکہ ہیں ان کا نور ہمارے اندر بھی منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے احوال کو فقط حصول برکت کے لیے نہ پڑھا کریں، بلکہ اگر پڑھنا ہے تو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم ان کے اخلاق مبارکہ سے سیکھتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائیں گی۔ ہم ان کے احوال پڑھیں تو فقط اس لیے نہ پڑھیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھیں، بلکہ ہم ان کے احوال اس لیے پڑھیں تاکہ ان کے اسوہ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو زہد و ورع، صدق و وفا، صبر و رضا، عبادت و ریاضت اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار کر سکیں۔ ہمیں ان کے احوال اس لیے پڑھنے چاہیے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں میں سیدہ کائنات کے اخلاق اور کردار کی روشنی میں سے کرنیں سمیٹ سکیں۔ اور پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی باندی ہونے کا حق یہ ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار کی روشنی کی جھلک ہمارے ظاہر و باطن سے جھلکے، تقوی کی صورت میں، پرہیزگاری کی صورت میں، عبادت گزاری کی صورت میں، صبر و شکر کی صورت میں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار کی پاک شہزادیوں اور بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے اور محترمہ نسرین اختر صاحبہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس خوبصورت سیدہ کائنات کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے دین کی خاطر گزرے ہوئے ہر لمحے کو وسیلہ آخرت بنائیں، اور جو باتیں آج ہم نے کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک حضور سیدی شیخ الاسلام مدد ذلہ العالی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ Jazakallah Baji Saiba for honoring our program, for your beautiful words of wisdom. Indeed, your talk today was full of inspirational guidance for us all. May Almighty allow us all to understand and act upon what you have taught us today. Sayyidah Fatimatul Zahra Salamullah Alayha is an entire institution in herself. Her teachings and guidance are a source of light. Through her actions and her words, she taught us humanity. And although she lived a very short life, it was an extremely profound life, full of wisdom, education and light. May Almighty Allah send countless blessings and salutations upon the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and his blessed family, peace be upon them all. May Almighty Allah grant tawfiq to every Muslim woman to follow in the footsteps of Sayyidah Fatimatul Zahra salamullah alayha. May we emulate her salamullah alayha's example
and exhibit the same sense of duty, patience, and submission to the will of Almighty Allah, as was done by the daughter of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ameen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jazakallah khair to all our respected guests and to all our viewers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.